बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। क़यामत की निशानियां जो बयान फरमाई हैं, आज वो हरफ ब हरफ पूरी हो रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जहानों के सरदार थे, जिन्हें उस मालिक हकीकी से खुसूसी ताल्लुक था, और उन्होंने आज से 1400 साल पहले, 1450 साल पहले आइंदा ज़माने के आने वाले फितनों और गुमराह कन लीडरों और हवादिस और बिदियात से, आफात से बाखबर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वसूख और यकीन के साथ बयान फरमाया कि गोया आंखों से देख रहे हैं, और ये उसी इंसान का काम हो सकता है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही जो है इल्म की दौलत से नवाजा हो। आजकल बहुत सारे ऐसे ही मनगढ़ंत किस्म के ज्योतिषी और निजुमी अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें करते हैं, गलत खबरें एक के अंदर 100 गलतियां मिलाते हैं, फिर भी उनकी बातें गलत होती हैं। लेकिन हादी आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी पेशीनगोई आज तक गलत साबित नहीं हुई, और क्यों कर होती, जबकि आपकी शान ये थी कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये पेशीनगोइयां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई हैं, बहुत सारी पेशीनगोइयां हैं। एक छोटा सा नमूना आपके सामने रखता हूं। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर क़यामत तक आने वाली हर चीज बता दी, जिसे मेरे ये साथी यानी हज़रात सहाबा इकराम जानते हैं। फिर जिसने याद रखा उसे याद रखा, जो भूल गया सो भूल गया। और फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया खत्म होने तक आने वाले गुमराही के उस लीडर तक का नाम बता दिया, जिसके साथी जो है 300 या उससे भी कुछ ज्यादा होंगे, हत्ता कि उसके बाप का नाम, उसके कबीले का नाम तक भी बता दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबरें दी हैं, पक्की ठक्की खबरें हैं, उनके अंदर किसी किस्म की शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। एक अलामत क़यामत की, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब लोगों पर ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान की सिर्फ रस्म बाकी रह जाएगी। मस्जिदें खूबसूरत होंगी, नक्शो निगार होगा, जैसा कि आज मस्जिदों में नक्शो निगार है। बड़ी खूबसूरत किस्म की टाइल्स लगी हुई हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं, हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। आज मस्जिदें जो हैं इन चीजों से आबाद हैं, लेकिन हिदायत के एतबार से वीरान है। इस बात की खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले दे दी। फरमाया कि उनके उलमा जो हैं आसमान के नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा बुरे होंगे, और फरमाया कि उन उलमा से फितने पैदा होंगे, इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, उनकी हकीकत बाकी नहीं रहेगी।
جیسا کہ آج کل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ حقیقی معنی میں تو صرف نام ہی رہ گیا ہے، حقیقی روح اور ادائیگی کے طریقے اور کیفیتیں وہ باقی نہیں رہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ کرام سے منقول تھی۔ کروڑوں مسلمان ان سے گورے ہیں۔ قرآن پاک صرف رسمن ہی پڑھا جاتا ہے، کوئی مر گیا پھر قرآن پاک پڑھ لو، یا جو ہے خوش الحانی کے خیال سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے معنی پر غور کرنا، مسجدیں زیب و زینت سے خوب آراستہ ہیں، دلکش ہیں، قیمتی قسم کے فرش ہیں، قیمتی قسم کے قالین پڑے ہیں، دیدہ زیب فانوس لگے ہوئے ہیں، راحت و آرام کی ہر چیز مسجدوں میں موجود ہے، مگر آج مساجد جو ہیں وہ ہدایت سے خالی ہیں۔ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، تانا زنی ہوتی ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، سب کچھ بے دڑک کیا جاتا ہے۔ یہ سب علامات قیامت میں سے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ علماء کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے، رشد و ہدایت کو چھوڑ دیں گے تو دنیا میں فساد ہوگا، پھر ان کی زد میں علماء بھی آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے، پیسے لینے کے چکر میں دنیا کی مرضی کے موافق مسئلے بتائیں گے اور پھر دنیا دار ہی ان کے مزاج ٹھیک کریں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے آئندہ لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، پھر سرمایہ داروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنا دین بچا کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا والوں کے پاس جا کر دین سالم رہ جائے۔ جس طرح کے قطعات کے درخت یعنی کانٹوں کے سوا جو ہے وہ کچھ نہیں لیا جاتا، یعنی قطعات جو ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے، اسی طرح سرمایہ داروں کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو علماء سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں عموماً علماء سوء ہی ہوتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اہل علم اپنے علم کو محفوظ رکھتے اور اسے صلاحیت والے انسانوں میں خرچ کرتے تو زمانہ کے سردار بن جاتے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علم کو دنیا کے لیے خرچ کیا، جس کی وجہ سے دنیا والوں کی نظروں میں ذلیل ہو گئے۔ دوسرے انسانوں کی طرح آج کل کے علماء بھی فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں، فانی زندگی کو اپنے علم کا مقصد بنا رکھا ہے، سیاسی لیڈر بننے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے جوڑنے کی ذم میں سرگرداں ہیں۔ موجودہ زمانے میں خال خال علماء ہی ایسے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوں، ورنہ آج تو علماء کی یہ حالت ہو گئی ہے، جو بھی جہاں دعوت دیتا ہے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے حدیث مبارکہ میں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں۔ آج کل یہی حال ہے، فخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناز کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرف سجاؤ گے، مطلب یہ کہ دل کو منتشر کرنے والی رنگ برنگ کے ٹائلز، وہاں پر دل فریب قسم کے قالین، دل فریب قسم کے پردے اور دوسری زیب و زینت والی آرام والی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں۔ ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر نماز کے اوقات کے علاوہ مسجدوں کو مقفل کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج آپ دیکھیں پاکستان میں اور بیرون ممالک میں بھی
یہی صورتحال حتیٰ کہ صرف ایک بیت اللہ ایسی جگہ ہے جو کھلا رہتا ہے، ورنہ مسجد نبوی جیسی بہترین جگہ بھی رات کو بند کرنا پڑتی ہے وہاں پہ قیمتی چیزوں کی وجہ سے۔ دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر جو ہے مسجدوں کو مکفل کروا دیا، اور پھر حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں کی، چوکیداروں کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ مسجدیں ان دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں، نمازیوں سے مسجدیں جو ہے خالی ہیں۔ جو نمازی ہیں وہ بھی مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ خشوع و خضوع والی نماز ہے، نہ تعلیمی حلقے ہیں، اور نہ ہی مشورے ہیں، نہ ذکر و تلاوت سے آباد ہیں۔ حالانکہ مسجد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں دین کی ترقی کے کاموں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ کنز الاعمال کی ایک روایت میں ہے، جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآنوں کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آج میرے بھائی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ آج قرآن پاک بڑے خوبصورت ہیں، مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں، تو فرمایا کہ جب اس طرح کا حال ہو، مسجدیں بڑی خوبصورت ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے جو شعب الایمان میں بھی مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گے۔ تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر یہی حال ہے کہ وہاں پر دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، سیاست کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہے، ایسے ہی دین پر چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر جمنے والا ان میں ایسا ہوگا کہ جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا۔ یہ زمانہ اس وقت موجود ہے جبکہ ہر طرف بے دینی، بے حیائی، فحاشی اور بدکاری کی فضا ہے، فسق و فجور موجود ہے، سرکشی کا ماحول ہے۔ اول تو دیندار رہے ہی نہیں، اور اگر کوئی شخص دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب آڑے آ جاتے ہیں، اس کے اہل وطن آڑے آ جاتے ہیں۔ کبھی اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تیری تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا، دنیا رشوت لے رہی ہے، تو بڑا متقی اور پرہیزگار بنا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی داڑھی رکھ لے تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے ہم عمر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ اس کا خاوند جو ہے داڑھی رکھے، کہ آج دین کے اوپر چلنا جو ہے یہ بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور جنگلوں میں چلا جائے گا۔ یعنی اس صورت میں اپنا دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا، یعنی وہ بندہ جو کہیں امن اور سلامتی کی جگہ چلا جائے، یعنی فرمایا کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور جنگلوں میں چلا جائے گا۔ یعنی وہاں پر اتنے فتنے فساد نہیں ہوتے جتنے کہ شہروں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بیٹھا ہوا کھڑا ہوئے سے بہتر ہوگا
کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بنسبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہوگا، اور کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا جو ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا فتنے اسے اچک لیں گے۔ لہذا اس وقت جسے کوئی بچاؤ اور پناہ کی جگہ مل جائے تو وہ وہاں پناہ لے لے۔ فتنہ کے وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا یہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف سے ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم کا مطلب دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تم لوگوں کا یہ حال بخل کی اطاعت کی جانے لگے، خواہش نفسانی پر عمل ہونے لگے، دین پر دنیا کو ترجیح دی جانے لگے، ہر صاحب رائے اپنی رائے کو مقدم سمجھنے لگے، اس حال میں ہو جاؤ کہ لوگوں میں رہ کر تمہارے لیے فتنہ میں پڑ جانا ضروری ہو جائے، تو خاص طور پر اپنے نفس کو سنبھال لینا، عوام کو چھوڑ دینا، کیونکہ تمہارے آگے یعنی آنے والے زمانہ میں صبر کے دن جس نے ان میں صبر کیا یعنی دین پر جمع رہا گویا اس نے چنگاری ہاتھ میں لے لی۔ پھر فرمایا کہ اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے کو ان 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا جو اس زمانہ میں امن کے دنوں میں یعنی اس جیسا عمل کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 50 آدمیوں کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم میں سے 50 عمل کرنے والوں کا اجر ملے گا، یعنی کہ صحابہ کے 50 جو ہیں ان کا اجر ملے گا۔ اس وقت میں کہ جب ہر طرف بے دینی کی کیفیت ہو، ہر طرف بے دینی کا دور دورہ ہو۔ آج میرے دوستو اسلام جو ہے وہ اجنبی ہو چکا ہے، آج مسلمان اسلام سے واقف نہیں رہے، آج مسلمان جو ہے اسلام سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اجنبیت اور بیگانگی یعنی کسمہ پرسی کی حالت میں ظاہر ہوا تھا کہ اس سے لوگ بھاگتے تھے، کوئی قبول کر لیتا تھا، اور فرمایا کہ پھر عنقریب بیگانہ ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا، چنانچہ اسلام پر عمل کرنے والا کوئی ہی ملے گا۔ پھر فرمایا کہ سو ایسے وقت ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جو اسلام پر چلنے کی وجہ سے بیگانے شمار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اسلام کی دعوت دی تو اسے شروع میں چند لوگوں نے قبول کیا، اور اسلام کو عموماً لوگوں نے کوئی غیر مانوس اور اجنبی چیز سمجھا، حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے والوں کو بد دین کہا گیا، اور اسلام قبول کرنے والوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ جب مسلمان حبشہ چلے گئے تو مشرکین نے وہاں سے ان کو نکلوانے کی کوشش کی، اور وہاں کے بادشاہ نجاشی سے شکایت کی کہ کچھ نوجوان جو ہیں وہ بے وقوف لڑکے اپنے اصل دین کو چھوڑ کر، اپنے اصل مذہب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، اپنا قومی دین چھوڑ کر جو ہے ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہ نیا دین ایسا ہے جسے ہم پہچانتے بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اس نے یہ بھی فرمایا کہ
مرد جو ہے ریشمی لباس پہنیں گے، اور آج کے مرد جو ہے وہ بلا تمیز، ریشمی کیا کوئی تمیز نہیں ہے کس کس قسم کے لباس پہن رہے ہیں۔ حدیث میں جن باتوں کی خبر دی گئی ہے وہ اس وقت موجود ہو چکی ہیں، اور ان میں بعض کے نتیجے جو ہیں ظاہر ہو چکے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ زلزلے وغیرہ آتے ہیں، جا بجا زلزلے آ رہے ہیں، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، اور بہت سارے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، کہیں پر بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب قیامت کی علامات میں سے، قتل و قتال ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں، اس دور میں دین پر قائم رہنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ بھی علامات قیامت میں سے فرمایا کہ کفر کی برمار ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے سیاہ فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اس زمانے میں انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، یعنی ذرا سی دنیا کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ تو جب فتنے غالب آ جاتے ہیں، انسان اعمال صالح میں مشغول ہونے میں سینکڑوں آر محسوس کرتا ہے، اور دین پر چلنا ناممکن لگتا ہے۔ ایسے وقت میں ایمان کی بقا سخت خطرے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعمال میں سبقت اور جلدی کرنے کا مشورہ دیا کہ رکاوٹوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں لگ جاؤ، اپنے ایمان کو محفوظ کرو تاکہ خدا نخواستہ فتنوں میں گر کر نیک اعمال سے نہ رہ جاؤ۔ یہ زمانہ بڑے فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف گمراہی ہی گمراہی ہے۔ دین کے بدلے ذرا ذرا سی دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہیں آج اللہ معاف کرے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بہت سارے انسانوں کا آج پیشہ بن چکا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک جماعت جو ہے وہ ضرور حق پر قائم رہے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جو خدا کے حکم پر قائم ہوگی، موت آنے تک وہ اسی حال میں رہے گی، اور ان کی مخالفت اور عدم معاونت انہیں جو ہے کچھ نقصان نہ پہنچائے گی، یعنی انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ زمانے والوں کا کیا رویہ ہے، زمانے والے ہمارے مخالف ہیں یا موافق ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایک جماعت رہے گی جس کی خدا کی جانب سے مدد ہوگی، جو ان کا ساتھی ہو گیا اس کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اور بیہقی کی ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں وہی اجر ملے گا جو ان سے پہلوں کو ملا تھا، یعنی کہ نیکیوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور فتنہ والوں سے لڑیں گے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والے دور میں اس علم کے جاننے والے ہوں گے جو غلب یعنی بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے، یعنی تحریف اور باطل کے دروغ گوئیوں اور بیانوں سے، جاہلوں کی تعویلوں سے اس کو پاک کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا شخص بھیجے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا، کہ ابو داؤد شریف کے روایت۔ اور خدا کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ دوسرے وعدوں کی طرح پورا ہوتا رہا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا اگر حق گو ثابت قدم جماعت قرون اولیٰ سے آج تک باقی نہ رہتی، تو اہل فتن جو ہے، جس طرح سے معتزلہ تھے، بدعتی تھے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے، اصلاح عالم کے مدعی، حدیثوں کے منکر، قرآن کی نئی نئی تفسیریں گڑھنے والے، یہ لوگ جو ہے دین کو ملیا میٹ کر دیتے۔ لیکن الحمدللہ فقہاء نے، محدثین نے، صوفیہ نے
اس کو باقی رکھا. سر یہ علامات قیامت میں نے مختصر سی حضرات کے سامنے پیش کی. اللہ رب العزت ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اور سچے لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر تفصیل سے جو ہے اس موضوع پر پھر میں بات کروں گا. آج فی الحال اتنی بات کی ہے میں نے. کہنے سننے میں جو غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے.